बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मिशन है मैक्सवेल की इक्वेशंस को ये जरा छोटा करते हैं। हमारा मिशन है मैक्सवेल की इक्वेशंस को समझना और इस तरीके से समझना कि हमें क्लियर हो जाए कि उसने क्या किया, क्योंकि हम ये बहुत सुन चुके हैं कि उसने बहुत बड़ा कारनामा सरंजाम दिया जिसने पूरी दुनिया को चेंज किया। ये हमारा मिशन है कि हम वो राज जान लें जो कमाल उसने दिखाया, और जब तक ये मिशन हमारा पूरा नहीं होता हम मेहनत पे लगे रहेंगे। इस सिलसिले में 7 लॉज पढ़ने पड़ते हैं फिजिक्स के। पहली क्लास में मैंने उनके नाम तरतीब से लिखे थे, आपको याद होगा। सबसे पहले कूलम्स लॉ पढ़ना पड़ता है, इसी तरह फिर लेंस लॉ है, फैराडे लॉ है, फिर उसके बाद लेंस लॉ है, एम्पियर लॉ है, गाउस के 2 लॉज हैं। तो मैंने लिस्ट बना के दिखाई थी। 7 लॉज जो हैं हमें पढ़ने पड़ते हैं, जिससे फिर भी स्कूलों और कॉलेजों में इस तरह पढ़ने के बाद फिर भी कंसेप्ट क्लियर नहीं होता कि उसने आखिर वो क्या खास कारनामा सर अंजाम दिया जो एक हम जैसे आम आदमी को समझ में आए। ये तसव्वुर कर लेना कि हम जैसे आम आदमी को ये बातें समझ नहीं आ सकती क्योंकि ये बातें बड़ों की हैं, उनके बड़े दिमाग थे। तो ऐसी बात नहीं है, हमारे और उनके दिमागों में इतना फर्क नहीं था कि हम इस बात से डर जाएं कि जो चीज़ उन्होंने समझी थी वो हम नहीं समझ सकते। और ये इसलिए दुरुस्त नहीं है कि हम उनके दिमाग को या उनको बहुत बड़ा जीनियस समझते हुए हम डरें और सोचें कि ये हम नहीं कर सकते। दरअसल हम जो डरते हैं उसकी रीज़न ये होती है कि हम उनका काम देख के मरूब हो जाते हैं, ये सोचकर कि इन्होंने आखिर इतनी बड़ी जो अचीवमेंट है वो कैसे हासिल कर ली होगी, ये तो कोई बहुत ही बड़ा दिमाग हो तो वो कर सकता है। हालांकि जंजीर की कड़ियां होती हैं, अगर जंजीर की एक कड़ी है तो उसके साथ दूसरी कड़ी जो है वो जुड़ी हुई है, फिर एक और कड़ी जुड़ी हुई है, फिर एक और कड़ी जुड़ी हुई है, और ये इतनी बारीक होती हैं कड़ियां, ये इतनी बारीक होती है कड़ियां, बहुत बारीक, कि हम उन्हें देख भी नहीं पाते। हम अगर कड़ी को कैलकुलस वाली बारीकी में ले जाएं, हम उसको समझ लें कि कड़ी के लिए हम चेन का लफ्ज यूज कर लेते हैं और DC लिख देते हैं। वो इतनी छोटी छोटी कड़ियां होती हैं एक साइंसदान से अगले साइंसदान और उससे अगले साइंसदान और उससे अगले साइंसदान तक, के अगर हम गौर करें तो हमें जब हिस्ट्री में पढ़ के देखें तो हमें जरा भी रोब नहीं आएगा हमारे दिल पे, क्योंकि हमें पता चलेगा कि एक ने इस तरह की फर्ज करे शक्ल बनाई तो दूसरे ने कहा कि ये जरूर दायरा है और उसने इस तरह से उसको। मकसद मेरा आप समझ गए हैं कि फर्ज करे अगर एक ने इस तरह की शक्ल बनाई तो दूसरे ने ऐसे कर दिया और कहा कि ये उसका काम है। सो इसलिए मरूब होने की जरूरत नहीं है, कड़ियां हैं और वो कड़ियां बड़ी दिलचस्प और इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम उन कड़ियों को समझते हुए किसी साइंसदान के काम को देखें तो हमारे लिए आसानी हो सकती है। और मैंने ये तरीका अपनी ज़िंदगी में इख्तियार किया है और मुझे बहुत वाज़ेह स्टेप्स में चीज़ें समझ आई हैं। जैसे मैक्सवेल की इक्वेशंस हैं, मैंने एक अरसा इनको समझने में सर्फ किया है और मुझे अब ये अंदाज़ा है कि एक कड़ी से दूसरी कड़ी किस तरह से जुड़ी हुई है। मसलन आपने कूलॉम लॉ जब पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा था कि चार्जेस जो हैं मसलन
जब आपने कूलम लॉ पढ़ा था, सॉरी, उसमें आपने पढ़ा था कि ये जो चार्जेस हैं इनका आपस में अट्रैक्शन का या रिपल्शन का रिश्ता मौजूद है, और उसकी वजह से, उस रिश्ते की वजह से हमें अंदाजा हुआ था कि इन दोनों में जो रिश्ता है वो, तो हमने कहा ये फोर्स जो है ना, इससे एक फोर्स हमें नजर आई जिसको हम कूलम लॉ की कूलम फोर्स कहते हैं, और हमें वो फोर्स इस तरह से नजर आई कि वो उसका रिश्ता इन दो चार्जेस के आपस में ताल्लुक से, यानी Q1 और Q2 के आपस में एक खास ताल्लुक से, और वो ताल्लुक R² का है इनके साथ, उससे जुड़ा हुआ है इनका रिश्ता। यहाँ पे हम एक कांस्टेंट लेते हैं, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करेंगे, फिलहाल हमने आज के लेसन के साथ इसको जोड़ना है। तो हमने उस वक्त ये देखा R² का कि जो बहुत सी चीजों में हमें नजर आता है, और ये बड़ा कंफर्टेबल रिलेशन है क्योंकि इसकी समझ भी आती है। फर्ज करें कि आपने एक टार्च रोशन की है, बैटरी। अब इस बैटरी से जो रोशनी निकल रही है, उस रोशनी का रिलेशन भी टार्च के साथ 1/r² का है। यानी अगर यहाँ पे ये इतने एरिया को कवर कर रही है, तो R² के रिलेशन से, यानी एक यूनिट के बाद ये जिस रिलेशन को कवर करेगी वो जरूर 4 होगा, अगर ये 1 है, अगर ये 2 है तो, यानी इसके और इसके दरमियान R² का रिलेशन मौजूद रहेगा। एनीवेज, इस बात को हमने आज के लेसन के साथ रिलेट करना है, और वो लेसन ये है, वो रिलेट ये करना है कि ये जो R² है, ये आज फिर हमने एक और लॉ में देखना है, और जिस दूसरे लॉ में हमने इसको देखना है उसका नाम है बियोट-सैवर्ट लॉ। बियोट-सैवर्ट लॉ भी उन 7 लॉज में से एक है जिन्हें मैक्सवेल की इक्वेशंस के लिए पढ़ना जरूरी होता है। अब जो बियोट और सावर्ट हैं, ये 2 साइंसदान हैं अलग अलग, दोनों फ्रेंच हैं, और इन्होंने यूं समझ लें कि एम्पियर लॉ की बुनियादी बेसिक फंडामेंटल शक्ल इन्होंने दी है पहले। यही मैं कह रहा था ना कि कड़ियां होती हैं, ये बियोट-सैवर्ट की कड़ी थी जिसने एम्पियर का लॉ कंप्लीट करवाया। इसी तरह से ये कूलम की कड़ी थी जिसने गाउस के दोनों लॉ कंप्लीट करवाए। तो कड़ियां होती हैं, और फिर वो इतने और भी बीच में कड़ियों में इतने और लोग होते हैं, और इतना और काम होता है, और मशीनें होती हैं कि अगर सारे को हिस्टोरिकली देखें या यूं सोच लें कि हम उनके साथ साथ चल रहे हैं, तो हमें एक भी बात, बड़े दिमाग की बात ना, हर बात ऐसी सादा सादा सी लगे जैसे आप अपने साइकिल का चेन बदल लेते, इतनी सादा लगने लग जाती है वो बात जब कड़ियां मालूम हो। तो ये बार बार इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आप ये ट्रिक इख्तियार किया करें कि जो चीज आपको ज्यादा मुश्किल नजर आए फिजिक्स की, आप उसकी हिस्ट्री पढ़ लें, उसका नाम लिखें और उसकी हिस्ट्री ढूंढें कि ये चीज पहले कैसे आई थी। तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, ये तो बड़ी सादा सादा सी कड़ियां हैं और वो मिलाई गई हैं, तो ये चीज बाद में आई थी। तो उन लोगों के पास यूरोप में रोशनी आ रही थी उस वक्त, डार्क एजेस खत्म हो रही थी और बहुत जोशो खरोश था, तो इसलिए एक के बाद दीगरे, एक के बाद दूसरा साइंसदान आता गया या इंजीनियर आता गया, और वो कड़ियां मिलती गई। बियोट-सैवर्ट ने बिल्कुल कूलम लॉ जैसा एक लॉ दिया है। अब कूलम लॉ यहाँ लिख लेते हैं क्योंकि हमने कहा बिल्कुल उस जैसा दिया है, तो हम मैच करेंगे। फिर कूलम लॉ हमने अभी लिखा था, फिर लिख लेते हैं। एक कांस्टेंट है जिसको हम इग्नोर कर रहे हैं, इसकी बात हम अलग कर लेंगे किसी वक्त। फिर एक ये लॉ है, कांस्टेंट को छोड़ के ये जो लॉ है इसका हमने रिलेशन देखना है कि बियोट-सैवर्ट लॉ में ये क्या, कैसे सिमिलर है उसके। बिल्कुल जैसे मैंने कहा कि ये जो लॉ है कूलॉम का, ये जब गाउस लॉ में तब्दील होता है, तो गाउस लॉ में पॉइंट चार्ज जो है
कोई सा भी पॉइंट चार्ज, सिंगल या बहुत से चार्जेस मिलकर ये क्या करते हैं, एक बड़े पैमाने पर फोर्सेस के उस रिलेशन को, एक बड़े पैमाने पर फोर्सेस के उस रिलेशन को जो चार्जों के दरमियान पाई जाती है, एक बड़े पैमाने पर बिल्कुल कूलम के उसूलों के मुताबिक, बल्कि कूलम लॉ के ही मुताबिक ये उसको नए सिरे से बड़े पैमाने पर, ये छोटा पैमाना है, इसमें एक चार्ज है और ये एक चार्ज है, तो ये कितनी बात है, छोटी सी बात है। इसको हम कहेंगे पॉइंट चार्ज लॉ, ये हमने नाम दिया इसे कि ये लॉ पॉइंट चार्ज का है। और इसको हम जो गाउस लॉ है इसको हम सेम इसी की तरक्की याफ्ता शक्ल समझेंगे और हम कहेंगे यहाँ बहुत से चार्जेस हों और ये पूरी एक स्फीयर हो और इसके सारे चार्जेस रेडिएट हो रहे हो बाहर की तरफ, तो हम इसको पॉइंट चार्ज की तरह से कंसिडर कर सकते हैं। और अब हम इसको कूलम के छोटे क्यू की बजाय हम इसे बड़े क्यू से सिंबलाइज कर देते हैं और ये तस्वर कर लेते हैं कि ये भी एक चार्ज है। तो जब हम कोई चार्ज इन्फिनिटी से लाएं या कहीं से लाएं टेस्ट चार्ज छोटा सा, तो फिर हम इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है उस रिलेशन को हम कूलम रिलेशन कह सकते हैं। यानी ये देखें, यहाँ पे एक चार्ज और दूसरे चार्ज के दरमियान एक पॉइंट चार्ज की बात थी, तो यही लॉ था और गाउसेस लॉ में ये बात बड़े पैमाने पर हो गई और हमें पता चला कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इक्वल है इंटीग्रल फॉर्म ऑफ E डॉट dA के, जो इक्वल है सम ऑफ चार्जेस इनसाइड द स्फीयर या इनसाइड द गॉसियन सरफेस, सम ऑफ चार्जेस बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये फॉर्म जो लिखी हुई है, अगर आपसे कोई कहे कि ये कूलम लॉ की फॉर्म है तो आपको अजीब लगेगा, क्योंकि कूलम लॉ जो है वो ये है और इसकी फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट है और इसकी फॉर्म बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन चूंकि हम ये पढ़ चुके, मैं दोहराऊंगा नहीं, ये मैंने सारा इसलिए दोहराया है कि ये रिलेशन जो आप साइंस के स्टूडेंट हैं समझ गए होंगे मेरी बात कि हाँ रिलेशन तो सिमिलर है। ये जो रिलेशन है यही बियोट-स्वार्ट लॉ का और एम्पेयर लॉ का रिलेशन है। तो हम देखते हैं कि वो कैसे है। जब देखें आपके पास एक वायर है, करंट कैरिंग वायर, एक तार है फर्ज करें बिजली की, करंट कैरिंग वायर, और उस वायर में आप जानना चाहते हैं कि एक पॉइंट करंट जो है, पॉइंट करंट का लफ्ज इतना खूबसूरत नहीं है लेकिन एक पॉइंट करंट जो है यानी एक छोटे से टुकड़े का करंट, DL लेंथ का करंट, DL इन्फिनिटली स्मॉल लेंथ है, आप कैलकुलस में ये पढ़ते रहते हैं हर वक्त, इतना बारीक जगह का करंट तो एक पॉइंट के बराबर ही हुआ ना। वही बात निकल आई, वही बात जो कूलम लॉ में हम कहते थे कि प्लस चार्ज एक पॉइंट चार्ज है और इसका किसी और प्लस चार्ज या माइनस चार्ज के साथ जो रिलेशन है वो कूलम फोर्स के मुताबिक तय होता है। सो ये सेम वही बात है, यहाँ पे फर्क सिर्फ ये है कि ये चार्ज नहीं है, ये करंट है। तो ये फर्क ज़हन में रखना है, चार्ज और करंट। ये देखने में आता है कि वो चार्ज और करंट को मैं बल्कि इनके ना सिंबल से दोनों को शो करते हैं, चार्ज को Q से और करंट को चूंकि I से शो किया जाता है, तो क्लियर है कि खुद फिजिक्स में और मैथमेटिक्स में, साइंस में इन दोनों की अलग अलग पोजीशन है। सो चार्ज और करंट दो अलग चीजें, इसलिए आज बात हो रही है करंट की, तो कूलम लॉ में बात होती है चार्ज की। अच्छा, अब ये जो DL है ये इतना छोटा हो गया है कि एक पॉइंट चार्ज जितना छोटा हो गया, इसको हम पॉइंट करंट कह सकते हैं। इसके लिए छोटा I बेशक इस्तेमाल कर लें, अगरचे कोई करता नहीं है, लेकिन मैं जानबूझ के इसको छोटा दिखाने के लिए ऐसा कह रहा हूँ। सो यहाँ पे गौर करें कि ये जो DL है, इस जगह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, क्योंकि आपने सुन रखा होगा, अगरचे हम आगे जाके पढ़ेंगे एम्पेयर लॉ में, लेकिन आपने सुन रखा होगा
کہ جو موونگ چارجز ہیں ہوتا ہے وہ موونگ چارجز ہوتے ہیں، یعنی چارج اگر آپ کا پلس ہے لیکن یہ ایک ویلوسٹی پر ہے تو اب یہ کرنٹ ہے. دس از دا ہیوج ڈفرنس، کیونکہ اس کی وجہ سے جو اس کی یہی سب چیز ہے، جو جتنی ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے اس کی ہماری تہذیب کی، وہ یہی فرق ہے کہ اس کی موومنٹ کو، ورنہ الیکٹروسٹیٹکس والے تو بہت پہلے سے موجود تھے، یونان کے زمانے سے موجود تھے. اس کی موومنٹ کو، چارج کی موومنٹ کو ہم نے کیپچر کیا ہے. سو آج ہم یہ آن لائن کلاس لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے کرنٹ اور چارج میں جو فرق ہے وہ اس موشن کا فرق ہے جو چارج کو جو ہے میگنیٹک فیلڈ پیدا ہو جاتی ہے. جبکہ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے جو ہم میکس ویل کے اینڈ پہ جا کے پھر ایک بار جب ہم ایمپیئر لا کا ٹکڑا جو اس نے خود آگے بڑھایا میکس ویل نے وہ دیکھیں گے تو تب ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ موونگ چارج واز سو گریٹ ایوولوشن ان سائنس. سو ابھی فی الحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چونکہ کرنٹ موونگ چارجز ہوتے ہیں تو کرنٹ فرض کریں اس اوپر کے رخ پر ہے تو پھر اس موونگ چارج سے میگنیٹک فیلڈ جو ہے وہ اس کے آس پاس پیدا ہو جائے گی. میگنیٹک فیلڈ کا رخ اس طرف ہونا چاہیے. وہ بعد میں ہم کرتے ہیں کہ ڈائریکشن کیسے ہمیں پتہ چلتی ہے. اس کے لیے رائٹ ہینڈ رول ہے جو آپ اگر کرنٹ کے رخ پہ انگوٹھا کر لیں تو آپ کی انگلیاں ہیں وہ جب گھمائیں گے آپ تو وہ میگنیٹک فیلڈ کے رخ پر گھومیں گی. لیکن یہاں سب سے پہلے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ایمپیرین لوپ جو کہ ہم ایمپیئر لا میں پھر پڑھیں گے وہ ایک فرضی جیسے گاؤشین سرفیس ہے، گاؤشین سرفیس ایک فرضی سرفیس ہے، امیجنری سرفیس ہے. ایسے ہی ایمپیرین لوپ جو ہے وہ ایک امیجنری لوپ ہوتا ہے. فرض کریں کہ ہم اس کو گول لوپ بناتے ہیں ایمپیرین لوپ کو. اب اگر ہم اس کو گول لوپ بناتے ہیں تو وہ آپ کسی بھی چیز کا سوچ لیں، یعنی میٹل کا، ووڈ کا، پلاسٹک کا، کیونکہ وہ امیجنری ہے. اور اس لوپ اور اس کو کلیئر کرنے کے لیے میں نے یہ دوسری جو لائن اس کے ساتھ لگائی ہے نا، یہ میں پھر لگاؤں گا، ابھی ذرا ہل گیا ہے. یہ میں نے دوسری لائن اس کے ساتھ لگائی ہے نا، اس کی ایک ریزن ہے. میں اس ایمپیرین لوپ کو، حالانکہ بہت باریک ہے، بال جتنا باریک ہے، لیکن میں اس ایمپیرین لوپ کو دوسری لائن لگائی ہے موٹا کر کے دکھا رہا ہوں. جو بات میں اسٹوڈنٹ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کے اندر، اس ایمپیرین لوپ کے اندر، چاہے وہ بال جتنا بھی برابر ہے، اس کے اندر امیجن کرنا ہے جب بھی ذکر ہو لوپ کا، چاہے ایمپیرین لا پڑھایا جا رہا ہو، چاہے بیوٹ سواٹ لا پڑھایا جا رہا ہو، یا پھر کبھی لوپ کی بات ہو، تو اس کے اندر، اس کے باہر نہیں، اس کے باہر کنسیڈر نہیں کرنا، اس کے اندر کنسیڈر کرنا ہے. اب مقصد کیا تھا اس بات کا کہ ہم ایک فرضی لوپ لگاتے ہیں اور وہ بے شک بال جتنا باریک ہو، بلکہ اس سے بھی انفینٹلی اسمال، انفینٹلی باریک، جیسے اس کو ہم کہیں کہ ڈی ایل تو اس ٹکڑے کو ہم کہیں گے نا، اس کی باریکی کو کیا کہیں، اس کی تار کی باریکی کو کہیں، اس کے لیے ہم ڈی باریکی کہہ لیتے ہیں. یعنی وہ اتنا باریک کہ جیسے بال سے بھی باریک، وہ امیجن کرنا ہے. اور پھر میگنیٹک فیلڈ کو، اس کے اندر جو میگنیٹک فیلڈ اپنے ویکٹر دکھائے گی اس کو ہم نے دیکھنا ہے. سو ہم اب جاننا چاہتے ہیں کہ اس جگہ سے جو گزرتا ہوا موونگ چارج ہے، یہ اس کا رخ ہے کرنٹ میں موونگ چارج کا، اس جگہ سے جو گزرتا ہوا موونگ چارج ہے وہ فاصلے پر، فرض کریں یہاں پر اس پوائنٹ پر، وہ فاصلے پر کتنی میگنیٹک فیلڈ پیدا کرتا ہے موونگ چارج. الیکٹرک فیلڈ کی بات نہیں ہو رہی، الیکٹرک فیلڈ چارج کے آس پاس ہوتی ہے، چاہے وہ موو ہو رہا ہو، چاہے وہ موو نہ ہو رہا ہو اور آرام سے کھڑا ہوا ہو، الیکٹرک فیلڈ چارج کے آس پاس ہوتی ہے. بات ہو رہی ہے میگنیٹک فیلڈ کی. تو یہ بار بار اپنے ذہن میں جو اسٹوڈنٹس ہیں میں ان سے اب
کچھ عرصے سے زیادہ مخاطب ہوتا ہوں یونیورسٹی والے ہمارے، کہ بات جو ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے میگنیٹک فیلڈ کی، جو کرنٹ سے پیدا ہو رہی ہے، اور یہ ہمیشہ موونگ چارج سے ہوتی ہے، رکے ہوئے چارج سے نہیں ہو سکتی، اور یہی ایمپیئر لا ہے۔ ابھی فی الحال ایمپیئر لا کا بچہ، جس کے بعد وہ بچہ جوان ہوا تو ایمپیئر لا بن گیا، وہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور ایمپیئر لا کا بچہ ہے بیوٹ سواٹ لا، یہ جوان ہوگا تو ایمپیئر لا بن جائے کہ تار کے اندر کرنٹ موو ہو رہا ہے تو مطلب چارج موو ہو رہا ہے، اور اس چارج کا جو ڈسٹنس ہے وہ اس کا ڈسٹنس میٹر کرتا ہے کسی بھی پوائنٹ پر اس کے آس پاس۔ یعنی ہم نے یہاں پہ لوپ یہاں پہ دکھایا، لیکن ہم نے پوائنٹ یہاں بنا دیا، وجہ کیا ہے کہ ڈزنٹ میٹر، ایک چارج یہاں نیچے ہو سکتا ہے، پوائنٹ اوپر ہو سکتا ہے، اس کے آپ ضروری نہیں ہے کہ جب تصویر بنا رہے ہو کاغذ پہ تو اس کو 90 ڈگری پہ بنائیں، یہ بالکل بیوقوفی کی بات ہوگی، کیونکہ جو آپ کے کوآرڈینیٹس ہوتے ہیں وہ کسی بھی شیپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اگر 3D کی ریئل ورلڈ میں آپ ہوں تو اس لیے پوائنٹ کہیں بھی ہو سکتا ہے، دور بھی ہو سکتا ہے۔ جاننا یہ چاہتے ہیں ہم کہ یہاں پر اس پوائنٹ پر ڈی بی کتنی ہے، ڈی بی کیوں اس کا نام ہے، اس کا نام صرف ڈی کیوں نہیں ہے، کیونکہ ہم تو بار بار میگنیٹ ہوئے، اس کا نام ڈی بی آپ جانتے ہوں گے، اس لیے کہ یہ بہت چھوٹا سا کرنٹ ہے، جس کرنٹ کو ہم میجر کرنے جا رہے ہیں، جس کی پیمائش کرنے جا رہے ہیں، یہ بہت باریک سا ہے، اتنا چھوٹا کہ ہم نے آلریڈی یہاں اس کے لیے یہ پوائنٹ لگایا تھا۔ تو جب آلریڈی کرنٹ ایک موونگ چارج ہے تو پھر اس کو جب ہم ڈی ایل سے، اس لینتھ کو جب ہم ڈی ایل سے شو کر رہے ہیں، تار کی جتنی لینتھ کو ہم نے پیمائش کرنی ہے، تو پھر ہم اس سے پیدا ہونے والی میگنیٹک فیلڈ کو ڈی بی سے کیوں نہ شو کریں۔ اس لیے جو میگنیٹک فیلڈ ہے اس کو ہم ڈی بی سے شو کرتے ہیں کہ انفینیٹیسیملی اسمال میگنیٹک فیلڈ پیدا ہوگی، اور وہ پیدا ہوگی کیسے، اس کے پروپورشنز ہوں گے۔ آج میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پہ فرحان جیسے فری سٹائل جو لرنر ہیں فزکس کے، ان سے، کہ بلکہ اسٹوڈنٹس کو جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب کبھی بھی سائنس آپ پڑھ رہے ہو، فزکس آپ پڑھ رہے ہو، اور آپ کو ظاہر ہے فزکس کیا ہے، فزکس انرجی اور میٹر کے اسٹڈی ہے، ان کے ریلیشن کی اسٹڈی ہے، ان میں سارا معاملہ فورسز کا ہے، 4 قسم کی فورسز ہیں، اور وہ ساری کی ساری فزکس کو چلاتی ہے۔ سو فزکس کیا ہے، اور اس کے لیے ایک شارٹ کٹ، اس کو سمجھنے کے لیے ایک شارٹ کٹ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، جس نے میری بڑی ہیلپ کی ہے، وہ میرا آزمودہ ہے، تو آپ اس کو یوز کر کے دیکھیں۔ وہ یہ کہ جب کبھی بھی فرام پرائمری کلاس آپ کا چھوٹا بھائی پڑھ رہا ہے یا پی ایچ ڈی آپ کا بڑا بھائی پڑھ رہا ہے، ہر دونوں صورتوں میں آپ اس سے کہیں کہ ٹیل می the relation، اور یہ پہلا اور آخری جملہ ہے، ٹیل می the relation، کس طرح سے، in proportional form۔ آپ اس سے صرف پروپورشنل فارم پوچھے، اور یہ اتنی بچگانہ اور سمپل اور سادہ سی بات ہے کہ آپ اس سے پروپورشنل فارم پوچھیں گے تو یہ اتنی سادہ سی بات ہے، جیسے آپ کہیں کہ کسی چیز کی قیمت دکاندار نے بڑھا دی ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بھی پروپورشن ہے، کہ چیز جو ہے وہ تھوڑی ہو گئی ہے اور وہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے 1/x میں، اور جو قیمت ہے وہ بڑھ گئی ہے، یعنی وائی جو ہے وہ اوپر چلا گیا۔ یعنی یہ جو دو ریلیشن ہے نا، یہ اس سے آپ پوچھیں، اور ایکویشن خود بنائیں، کبھی بھی ایکویشنوں کو رٹا نہ ماریں، آپ خود سائنسدان سمجھنے لگ جائیں گے کچھ ہی عرصے میں اپنے آپ کو۔ یعنی آپ بیوٹ سواٹ لا سے ہی اس بات کو ابھی گیس کر لیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، بجائے کوئی اور مثال دینے کے۔ کون شروع ہو گیا ہے میرے موبائل پہ؟ اچھا، میں اس کو سائلنٹ کر لوں، یہ فوٹو بھیج رہا ہے، اوکے۔ اب جو بات میں کرنے لگا ہوں وہ اگزامپل ہے، مثال ہے اس بات کی جو میں نے کہا ٹیل می the relation، اور تاکہ آپ اس کو استعمال سیکھ سکیں کسی اور مثال کی بجائے، میں آج کے ہی لیسن بیوٹ سواٹ لا سے مثال دینے لگا ہوں۔ آپ کیا کریں، آپ سے کہا گیا کہ ایک وائر ہے، اب یہ بات تو سادی ہوگی نا، یہ تو آپ کی فیملی میں سے کوئی بندہ کر رہا ہے،
تو آپ سے کہا جائے گا ایک وائر ہے اور اس وائر پہ ایک پوائنٹ پہ بتاؤ کہ اس کے آس پاس جو ہے وہ میگنیٹک فیلڈ، تم جو کہہ رہے ہو کہ میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے موونگ چارج میں، تو وہ میگنیٹک فیلڈ اس کے آس پاس جو ہے وہ کتنی ہے، یہ سوال آپ سے کر دیا گیا۔ اب آپ نے نا سائنسدان بن جانا ہے اسٹوڈنٹ کی بجائے، آپ نے ٹیل می دا ریلیشنز دیکھنا ہے، آپ نے اس کو ریلیشنز کو آپس میں اس چیز کے ذریعے الفا کے ذریعے کاپی پر پہلے لکھ لینا ہے، بجائے کہ کسی کتاب کے کسی پروفیسر کے پاس جانے کے۔ اور آپ نے کہنا ہے کہ ریلیشن ڈھونڈنا ہے میں نے ڈی بی کے ساتھ، تو ڈی بی پروپورشنل ہے، اگر اس میں کرنٹ ہے جا رہا کرنٹ تو ڈی بی پروپورشنل ہے نمبر 1 کرنٹ کے ساتھ، ڈی بی پروپورشنل ہے کرنٹ کے ساتھ۔ پھر میں جاننا چاہ رہا ہوں اس پوائنٹ کو جہاں پہ یہ ہو رہی ہے، یہ پوائنٹ پی، اس پوائنٹ کو میں جاننا چاہ رہا ہوں ہے ڈسٹنس کے ساتھ۔ اب یہاں میں نے کچھ لکھنے کی بجائے پروپورشن کے بعد روک دیا، کیوں؟ پھر آپ کو خود ہی پتہ چلے گا کہ اگر مثال کے طور پہ دور جانے سے کرایہ بڑھ رہا ہے، آپ ایک گاڑی میں بیٹھے ہیں بس میں، تو نزدیک جانے سے کرایہ کم دینا پڑتا ہے، دور جانے سے کرایہ بڑھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے ریلیشن آپ کو معلوم ہو چکا ہے پروپورشنالٹی کا، یعنی دور جانے سے اس میں آر اسکوئر کے بٹے کا ریلیشن ہے، یا آر اسکوئر نہیں ہے، اسکوئر کی بجائے آر کیوبڈ ہے، آر فورتھ ہے، کچھ بھی ہے، لیکن بٹے کا ریلیشن ہے، یعنی ڈیوائیڈڈ کا ریلیشن ہے۔ کیونکہ وہ دور جانے سے وہ کرایہ بڑھ رہا ہے، یا دور جانے سے کم ہو رہا ہے، ریلیشن اپوزٹ ہو جائے گا، یا میں الٹا کہہ گیا ہوں، دور جانے سے کم ہو رہا ہے تو وہ دور جانے سے کم ہو رہا ہے، کیونکہ میگنیٹک فیلڈ دور جاتے جاتے کم ہوتی جاتی ہے، تو جب بھی ریلیشن کم ہو رہا ہے بٹے میں لکھنا ہے، یعنی 1/، پھر کوئی آپ ویریبل ڈال دیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ ریلیشن بھی پروپورشنالٹی ہے 1۔ اب 2 پروپورشنالٹی آ گئی، ایک آئی 1/r²۔ جب آپ کے پاس 2 پروپورشنالٹی آئے ہیں تو آپ پھر غور کریں کیا اس میں کوئی اور پروپورشنالٹی باقی تو نہیں رہ گئی، ورنہ یوں نہ ہو کہ میں ایکویشن بنا لوں اور کوئی اور پروپورشنالٹی ابھی باقی رہتی ہو۔ آپ ایسا سوچیں، پھر غور کریں اور کیا رہتی ہے۔ یہاں پہ فاصلہ بھی مل گیا، پوائنٹ بھی مل گیا، یہاں پہ وہ ہمیں ٹکڑا بھی مل گیا ڈی ایل کا، تو اچھا ڈی ایل کتنا بڑا ہوگا، ڈی ایل کتنا چھوٹا ہوگا، ہاں سمجھ آ گئی۔ ڈی بی کی ایک اور پروپورشنالٹی بھی ہے، اور وہ ہے ڈی ایل کے ساتھ۔ ڈی ایل بڑا ہوگا، فرض کریں ایک ٹکڑا ہمارا ہے اتنا، اس کا نام ہم نے رکھا ہے ڈی ایل، ایک ٹکڑا ہے ہمارا اتنا ڈی ایل، ایک ٹکڑا ہمارا ہے اتنا، اس کا نام بھی ہم نے رکھا ہے ڈی ایل، تو 3 سائز ہو گئے نا۔ تو ڈی ایل اگر بڑا ہوگا تو میگنیٹک فیلڈ زیادہ ہوگی، ڈی ایل کم ہوتا جائے گا میگنیٹک فیلڈ کم ہوتی جائے گی۔ ہاں یہ ریلیشن بھی اس کے ساتھ، میگنیٹک فیلڈ زیادہ تب ہوگی جب ڈی ایل بڑا ہوگا، تو یہ ریلیشن بھی ڈائریکٹلی پروپورشنل آ گیا۔ یہ ریلیشن فاصلہ دور ہوگا تو میگنیٹک فیلڈ کم ہوگی، یہ انورسلی پروپورشنل آ گیا۔ کرنٹ زیادہ ہوگا تو میگنیٹک فیلڈ زیادہ ہوگی، یہ بھی ڈائریکٹلی پروپورشنل ریلیشن آ گیا۔ جب آپ سوچیں کہ اس طرح سے تینوں ریلیشن آپ کے پاس آ گئے تو اب کیا بچ گیا ہے؟ اب تو آپ آٹومیٹکلی سائنٹسٹ ہیں، وہ اس لیے کہ اب آپ فوراً اس کی ایکویشن بنا سکتے ہیں۔ اور پہلے تو آپ اس کو ڈائریکٹ لکھ دیں، یعنی یوں لکھیں ابھی پروپورشنل فارم میں، بجائے اس میں ابھی ایکول کا سائن نہیں ڈالنا، پہلے آپ اس کو ڈائریکٹ لکھ دیں پروپورشنلٹی کی فارم میں، کیونکہ یہ ویکٹر ہے اور آگے چل کے ہم نے ویکٹر کی بات بھی ابھی کرنی ہے، تو اس لیے میں نے ابھی اس پہ نشان ڈال دیا۔ پھر آپ پروپورشنلٹی ڈالتے ہوئے کہیں کہ آئی کے ساتھ تو براہ راست ڈائریکٹ پروپورشنل ہے، ڈی ایل کے ساتھ بھی ڈائریکٹ پروپورشنل ہے، لیکن یہ انورس پروپورشنل ہے آر اسکوئر کے ساتھ۔ تو یہ شیپ آپ کے پاس جو ہی آ جائے، اب ڈیمانڈ کریں آپ کانسٹنٹ کی،
یہ کانسٹنٹ کیا ہوتے ہیں اس پہ کسی وقت بڑی تفصیل سے بات کر لیتے ہیں. یہ ایک نمبر ہوتا ہے اس لیے اس کی ٹینشن نہ لیں, لیکن اس کی سائنس کو تو بہرحال آنا چاہیے نا ہمیں کہ کیوں نمبر ہوتا ہے, کہاں سے آتا ہے. تو اس پہ ایک پورا لیکچر ہونا چاہیے. میں نے بہرحال ان پہ بڑی محنت کی ہے اپنے اندر اتارنے میں, تو وہ آپ کو میں منتقل کر سکتا ہوں. بہرحال ایک کانسٹنٹ اب ہمیں چاہیے. اگر ہمیں وہ کانسٹنٹ مل جائے تو ہم اس سائن کو ہٹا کر برابر ہے کا, ایکول ہے کا سائن لگا سکتے ہیں. اس کے معاملے میں ہمارے پاس بیوٹ سوارٹ لا کے معاملے میں ہمارے پاس کانسٹنٹ ہوتا ہے میو ناٹ اوور 4 پائی. تو جب ہم کانسٹنٹ ہمیں مل گیا تو ہم کہیں گے ڈی بی کا ویکٹر جو ہے وہ برابر ہے, اب برابر ہے کا سائن ڈال دیا کیونکہ ہمیں کانسٹنٹ مل گیا ہے, میو ناٹ اوور 4 پائی ٹائمز ڈی ایل آئی بٹا آر اسکوئر. اچھا, یہاں تک پہنچنے کے بعد سب سے اہم چیز ہے جو یہ لا ایک تیر کا نشان ہے, اس کا مقصد ابھی پورا نہیں ہوا. یہ صرف میگنیٹیوڈ بتا رہا ہے کیونکہ جب تک ڈائریکشن کی بات نہیں ہوگی تب تک ہمارا لا مکمل نہیں ہو سکتا. تو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا بھی تھا کہ وہ الگ سے کریں گے ڈائریکشن کی بات, اس لیے الگ سے کریں گے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا ایک بہت بڑا ہے اور وہ ہے ڈاٹ پروڈکٹ اور کراس پروڈکٹ کی صحیح سمجھ. ہم نے میتھمیٹکس اس کی پڑھی ہوئی ہے اور بہت سارے نومیریکل بھی کیے ہوئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ ہے کیا ہمیں اتنے سالوں میں کبھی بتایا نہیں گیا کہ وہ ایکچوئل میں ہے کیا. یعنی اگر ہمیں کہیں ڈاٹ پروڈکٹ اے اور بی کی تو یہ کیا ہے, یا اگر ہمیں کہا جائے کراس پروڈکٹ اے اور بی کی تو یہ کیا ہے. اگر اس کا انٹیویشن ہمارے پاس نہیں ہے, امیجنیشن ہمارے پاس نہیں ہے, کے معاملے کو میں نے الگ رکھا بیوٹ سوارٹ لا میں. اب اس کا ٹائم ہے اور اس معاملے کو میں ایڈریس کرنے لگا ہوں, ڈائریکشن کے معاملے کو. جب ہم نے یہ وائر بنائی تھی تو ہم نے اس میں کرنٹ کا رخ بنایا تھا, اور کرنٹ کے رخ کو ہم نے ایک ویکٹر سے ظاہر کیا تھا جو ابھی میں نے دوبارہ تیر کا نشان یہاں پہ لگا کے ظاہر کیا ہے. یہ جو کرنٹ کی ڈائریکشن ہے اس کی امپورٹنس اس لیے ہے کیونکہ اس سے طے ہوگی میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن, اور جو تھمب رول ہے اس کے مطابق اگر آپ کا تھمب کرنٹ کے رخ پہ ہو تو پھر آپ کی انگلیاں جو ہے وہ جس رخ پہ گھومیں گی, جس رخ رول جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اب جو مسئلہ ہے وہ ڈاٹ پروڈکٹ اور کراس پروڈکٹ کا ہے. جب آپ گاؤس لا پڑھ رہے تھے تو آپ نے ڈاٹ پروڈکٹ پڑھی, لیکن کیا اس کی ہمیں امیجنیشن کلیئر ہے کہ وہ تصویر کیا ہے. تو ہمیں جاننا یہ ہے کہ وہ اگر پوائنٹ پی یہاں پر تھا اور یہاں سے ہم نے ایک ریڈیس جو ہے وہ یہاں تک لگایا, اس ریڈیس کو ہم کہتے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا یونٹ ویکٹر ہوتا ہے جو اس کی ڈائریکشن بتانے کے لیے ہوتا ہے, اور اس کو ہم کہتے ہیں آر ہیٹ. اب یہ باتیں تو آپ پہلے پڑھے ہوئے ہیں اس لیے میں ان کو بہت ڈیٹیل میں سکپ کر رہا ہوں, نہیں بول رہا ہوں. آپ کا تیر کا نشان ہے چھوٹا آر ہیٹ, یہ آپ کی وہ ڈائریکشن ہے جو اس پوائنٹ کی طرف ہے جس پوائنٹ پر آپ نے میگنیٹک فیلڈ کو معلوم کرنا ہے, ڈی بی کو معلوم کرنا ہے. اوکے, تو پھر اس تیر جو پہلے کرنٹ کا ہے اور اس تیر کے درمیان ڈائریکشن کا ریلیشن موجود ہے, اس کو کہتے ہیں کراس پروڈکٹ کا ریلیشن, کراس ریلیشن موجود ہے. سو آج ہم نے کیا دیا, کراس ریلیشن موجود ہے. گاؤس کے وقت ہم نے کیا دیا تھا, ڈاٹ ریلیشن موجود ہے. تصویر کیا ہے اس کی, ہمارے دماغ میں اس کی امیجنیشن کیا ہونی چاہیے. اس کے لیے میں آپ کو جیو جبرا سے ایک ایگزامپل بنا کر دکھاتا ہوں. یہ جو آپ کی ہوتی ہے ڈاٹ پروڈکٹ, یہ جو آپ کی ہوتی ہے ڈاٹ پروڈکٹ اے ڈاٹ بی,
یہ آپ کو اسکیلر دیتی ہے جواب. یہ بات آپ کو پہلے سے معلوم ہے, میں جسٹ آپ آگے چونکہ میں بتانے لگا ہوں تو میں جسٹ اس کو دہرا رہا ہوں. اور یہ جو ہوتی ہے آپ کی کراس پروڈکٹ, یہ ہوتی ہے ایک ویکٹر پروڈکٹ. اب ویکٹر پروڈکٹ کا مطلب ہے کہ ڈائریکشن مسٹ ہے, ویکٹر ملے گا جو ایک ڈائریکشن بتائے گا, اور اسکیلر میں ایک نمبر ملے گا جس کا ڈائریکشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. تو کتنا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہ امیجنیشن ابھی نہیں کروایا, یہ وہ بات ہے جو سب بچوں کو بتا دی جاتی ہے. سو اگر ہم یہاں پہ جیو جبرا میں اس کو اگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کریں تو پہلے ہم ڈاٹ پروڈکٹ کی اگزامپل لے لیتے ہیں کہ ڈاٹ پروڈکٹ کے لیے اگر ہمارے پاس دو ویکٹر ہیں, ایک ویکٹر فرض کریں کہ یہ ایکس ایکسس پر موجود ہے. امید ہے آپ کو ویکٹر نظر آ رہا ہوگا. وہ سب موبائل یوزر ہیں اور چیز جو ہے وہ بہت چھوٹی ہوتی ہے موبائل میں, یہ میں نے موٹا کر دیا. دوسرا ویکٹر فرض کر لیں کہ وہ یہ اس پوزیشن میں ہے, یہاں پہ ہے. چلیں اب یہ جو دو ویکٹر ہے, پہلے ہم ڈاٹ پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں. یہ دو ویکٹر جو ہے یہ میں نے کہاں بنائے, یہ کلک ہو گئی. یہ میں نے کہاں بنائے, یہ میں نے 2 ڈائمینشنل پلین پر بنائے, کیونکہ مجھے کوئی ٹینشن نہیں, کیونکہ ڈاٹ پروڈکٹ جو ہے اس کو ایک عدد ٹرائی اینگل سے سالو کیا جاتا ہے جو ان 3 پوائنٹس کے درمیان بنتی ہے, جن 3 پوائنٹس کی وجہ سے دو ویکٹروں کا رشتہ ہم نے ڈاٹ کرنا ہے, ڈاٹ پروڈکٹ نکالنا ہے. اگر ہم اس کو 3D میں دیکھیں تو یہ ایک پلین پر لیٹے ہوئے, سیم پلین پر اگر آپ یہاں پہ اس کو دیکھیں 3D میں تو یہ نیچے دیکھیں, یہ ایک پلین پر لیٹے ہوئے ہیں دونوں. زیڈ ایکسس پہ کھڑا نہیں ہے, زیڈ ایکسس پہ کھڑا بھی ہوگا تو اس کی پلین ایک ٹرائی اینگل بنا سکے گی. یعنی اگر میں یہاں اس کو زیڈ ایکسس پر نقطہ لگا کے بناتا تب بھی وہ ٹرائی اینگل بنا سکے گی. یہ بات ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوگی, یہ 3D بند کر کے میں بتاتا ہوں. یہاں سے ہم ایک ٹرائی اینگل لیتے ہیں اور اس کو یہاں سے بڑے ویکٹر کے ساتھ کلک کر کے نیچے 4 کے ڈیجٹ پر گراف پر کلک کر کے واپس پیچھے کلک کرتے ہیں. ذرا غور کریں کہ یہ ٹرائی اینگل جو ہے, اس ٹرائی اینگل کا یہ نیچے والا ڈاٹ, یہاں پہ میں پین سے آپ کو شو کرواتا ہوں, اس کا یہ جو نیچے والا ڈاٹ ہے یہ تو آگے ہے, یہاں پہ اس کا یہ ڈاٹ جو موجود ہے اس سے آگے ہے, اور کتنا سارا آگے ہے یہ دیکھیں, اتنا سارا آگے ہے. اس کا مطلب کہ یہ جو ٹرائی اینگل بنے گی ڈاٹ پروڈکٹ جب ہم سمجھ رہے ہیں تو امیجنیشن میں لا رہے ہیں تو ذرا سمجھیں کہ جو یہ ٹرائی اینگل بنے گی اس کی جو بیس ہے جس کو ہم فرسٹ ویکٹر کہہ سکتے ہیں. ڈاٹ پروڈکٹ میں فرسٹ ویکٹر کوئی بھی لیا جا سکتا ہے, اوپر والا بھی فرسٹ ویکٹر لیا جا سکتا ہے. ایسی صورت میں اسی بات کو آپ الٹا دیں گے. خیر, تو اس کو اگر ہم فرسٹ ویکٹر اس کو کہہ رہے ہیں اس وقت, تو پھر ہم کہیں گے کہ فرسٹ ویکٹر جو اس کو کہہ رہے ہیں ہم, اس ریڈ کو. میں ذرا یہ چیزیں مٹا لوں. ہم فرسٹ ویکٹر اس ریڈ کو ابھی آج کہہ رہے ہیں یہ ہمارا فرسٹ ویکٹر ہے. کہ اگر یہ فرسٹ ویکٹر ہے تو یہ ویکٹر تو اتنا سا ہے. اب جو ہماری ٹرائی اینگل بن گئی ہے اس کا بیس تو اتنا سا ہے, یعنی بڑا جو ہمیں ویکٹر نظر آ رہا ہے ٹرائی اینگل تک جاتا ہوا جو لینتھ نظر آ رہی ہے, ویکٹر کہنا ہی نہیں چاہیے, وہ جو لینتھ نظر آ رہی ہے وہ چھوٹے ویکٹر کے ساتھ ملٹیپلائی کرنی ہے تو ہمیں مل جائے گی ڈاٹ پروڈکٹ. یعنی ہمیشہ ویژوالائز کرنے کے لیے ٹرائی اینگل بنانی ہے اور اس کی کوئی ایک سائڈ کو بیس مان کر اس کی پوری لینتھ کے ساتھ اس پلین کی سمت میں جاتے ہوئے اس ویکٹر کو ملٹیپلائی کرنا ہے آپ نے. کبھی کبھی یوں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سرے سے دونوں برابر ہوں, یہ یہاں پہ ہو اور یہ یہاں پہ ہو. ایسی صورت میں ظاہر ہے اس کو ایک کے حصے سے ملٹیپلائی کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے جتنا اس نئی لینتھ کے ساتھ نہیں کریں گے بلکہ اس کی اپنی لینتھ کے ساتھ اس کو ہم ملٹیپلائی کریں گے. اوکے, اب جو کراس پروڈکٹ ہے
اس کی سچویشن ڈفرینٹ ہے. کراس پروڈکٹ یہ چیز نہیں ہے. کراس پروڈکٹ کو 3D میں دیکھتے ہیں. پہلے اس فائل کو نیا کر لیتے ہیں, نیو, اور پھر 3D گرافکس میں ہم کراس پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں. کراس پروڈکٹ, یہ ایک بات جو رہ گئی پیچھے ڈاٹ پروڈکٹ میں, وہ یہ ہے کہ اس کا میگنیٹیوڈ اس دونوں, ہاں میں نے کر دی تھی, دونوں کو ملٹیپلائی کرنے سے ملے. اب اس کا میگنیٹیوڈ کیسے ملے گا؟ اس میگنیٹیوڈ اس پیرلیلوگرام سے ملے گا. یہ ایک ویکٹر ہمارا یہاں پہ فرض کریں ایکس ایکسس پر موجود ہے. امید ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا, میں گھما دیتا ہوں. یہ ہمارا ایک ویکٹر ایکس ایکسس پر موجود ہے. ایک اور ویکٹر ہم اگر لے کر آئیں کسی بھی 3D میں کسی بھی رخ پر, فرض کریں کہ ہم ایک اور ویکٹر لاتے ہیں, اور اس کو ہم کیسے بناؤں میں, ادھر لانے کے لیے یہاں کلک, اور کیا یہ اوپر جائے گا؟ جائے گا. اوکے, فرض کریں کسی طرف بھی گھوم سکتا ہے, ایک پلین پہ ہونا ضروری نہیں ہے. اور دیکھیں کہ ایسا ہی کیا ہے ہم نے یہاں پہ, کہ یہ ایک پلین پہ نہیں ہے, اس کی اپنی الگ پلین ہے. یہ فلپ ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیوں, شاید ریکارڈنگ کہہ رہا ہوں, وہ اسکرین شیئر ہے اس وجہ سے. اوکے, اب ہمیں ایک پیرالیلوگرام چاہیے. کیسے ہم اگر اس کو پیرالل موو کرواتے ہیں, فرض کریں ہمارے پاس ایک پیرالل لائن ہے جو یہاں ہم نے ڈرا کی ہے, اور ایک پیرالل لائن ہے جو ہم نے یہاں ڈرا کی ہے. تو ہم ایک پوائنٹ اس جگہ لگا سکتے ہیں. اس پوائنٹ کو لگانے کے بعد اب جب ہم یہ پیرالیلوگرام ڈرا کرتے ہیں, یہ والا, اس کا کلر میں چینج کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. اس کو ہم بلو کر دیتے. اب اس کا ایریا, دس ایریا میٹرز. اوکے, یہ فلپ کر رہا ہے. بہرحال یہ جو ایریا ہے, یہ ایریا آپ کا ہے, یہ ایریا آپ کا ہے 4.96 یونٹس. اب یہ جو ایریا ہے, اس ایریا کے میگنیٹیوڈ کا, جتنا یہ ایریا ہے اتنے میگنیٹیوڈ کا آپ کو ملے گا ویکٹر. وہ ویکٹر کس رخ پر ہوگا؟ وہ ویکٹر جس رخ پر بھی ہوگا, اس کی ایک بات طے ہے کہ وہ پیرالل ہوگا اس پلین کے نارمل ویکٹر کے. یعنی یہ جو پلین ہے, اگر اس کا نارمل لیں, جو کہ آپ کی پڑھی ہوئی چیز ہے نارمل, یعنی آپ اس کے سینٹر میں ایک پوائنٹ لگائیں, یہاں پہ سینٹر میں ایک پوائنٹ لگائیں, تو اس کا نارمل آپ لے سکتے ہیں کسی پیرالل لائن کے ذریعے بھی, پرپینڈیکولر لائن کے ذریعے بھی. یعنی آپ یہ پوائنٹ کلک کریں اور یہ کلک کریں, تو آپ کو کیا مل گیا؟ آپ کو مل گیا اس کا نارمل. آپ نے پڑھ رکھا ہے نارمل کیا ہوتا ہے, کسی بھی پلین کے درمیان سے پرپینڈیکولر نکلتا ہوا خط نارمل ہوتا ہے. تو اب یہ جو نارمل ہے, اس کے پیرالل آپ کو ویکٹر ملے گا اس جگہ پہ جس جگہ سے دونوں ویکٹر نکل رہے ہیں, یعنی اس جگہ پہ, یہاں پہ. اب یہ جو اس کے پیرالل ملے گا, وہ ویکٹر آپ کا پروڈکٹ ہے. ابھی میں نے یہ اس کے پیرالل لگایا ہے, یا پتہ نہیں اس کے پیرالل نہیں ہے, یہ اس اینگل سے ایسے نظر آیا. میں نے اس کو زیڈ ایکسس پر لگایا ہے. صرف ہمیں یہاں سے ایک پیرالل لائن اور لگانی چاہیے, پرپینڈیکولر لائن. یہ پوائنٹ ہے, اور اس کو یہاں پہ ہم نے, یہ نہیں لگ رہا, تھوڑا سا ہینگ ہو رہا ہے. میں اس کو تصویر بنا کے دکھا دیتا ہوں. تو پیرالل جب ہم نے بنایا ایک یہ پیرالیلوگرام, اوکے, جب ہم نے یہ بنایا تو پھر ہم نے اس کا ایک سینٹر میں سے نارمل ویکٹر لے لیا. اب یہ جو پیرالیلوگرام ہے, اس کا سارا ایریا یہ میگنیٹیوڈ ہے, لیکن ہمیں چونکہ ملا ویکٹر ہے, دیکھیں یہاں پہ ہمیں ملا ویکٹر ہے, تو اس کی ڈائریکشن بھی ہونی چاہیے. میگنیٹیوڈ تو ہمیں یہ والا ایریا سے مل گیا, لیکن ڈائریکشن ہمیں کیسے ملے گی وہ تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. بٹ اس کے ڈائریکشن کے لینے کا طریقہ پہلے بتا رہا ہوں کہ اس کا ایک نارمل ویکٹر سینٹر
سے اس پیرالوگرام کی پلین کے سینٹر سے اوپر یا نیچے ایک نارمل ویکٹر نکالیں اور پھر اسی ویکٹر کو اس کارنر پہ شفٹ کر دیں جس کارنر پہ دونوں ویکٹر سب سے پہلے آپ نے ملائے تھے، یعنی اس پوائنٹ پر جب یہاں پہ شفٹ کر دیں تو آپ کو کیا مل گئی ہے؟ آپ کو ڈائریکشن مل گئی ہے، لیکن ابھی بھی فیصلہ نہیں ہوا ڈائریکشن کا، ابھی صرف یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ڈائریکشن یا اوپر ہے یا نیچے ہے، یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کس طرف ہے۔ سو ایسی صورت میں یہاں فرسٹ اور سیکنڈ ویکٹر میٹر کرتا ہے، یہ ویکٹر یہ ویکٹر یہ ویکٹر یہ ویکٹر، یہ جو پہلے اسکیلر میں ہم پڑھ رہے تھے یہ میٹر نہیں کرتا، اگر اے کو بی کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں یا بی کو اے کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیں ڈزنٹ میٹر ڈاٹ پروڈکٹ میں، لیکن جب آپ کراس پروڈکٹ میں آتے ہیں تو یہ دونوں بدل جاتے ہیں، یعنی اگر آپ کا ویکٹر یہ لیٹا ہوا ویکٹر فرسٹ ویکٹر ہے اور یہ ویکٹر آپ کا سیکنڈ ویکٹر ہے تو پھر آپ کو فرسٹ ویکٹر سے سیکنڈ ویکٹر پر کراس کرنا ہے۔ کراس بالکل اس معنی میں یہاں یوز ہوا ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ کراس جو آپ پڑھتے آ رہے ہیں بچپن سے، یہ کراس کے معنی میں کی وجہ سے یہ لفظ آیا ہے، نہیں، یہ لفظ کراس کی وجہ سے نہیں آیا، یہ لفظ ہے کراس کرنا، یعنی عبور کرنا، یعنی دریا کا ایک کنارہ یہاں سے ایک بندہ پار کر رہا ہے دریا کو اور وہ دوسرے پر آیا تو اس کو ہم کہتے ہیں کراس کر گیا وہ دریا کو، یہ اس معنی میں آیا ہوا ہے، یعنی اگر آپ کا جو پہلا ویکٹر ہے اس پر آپ کھڑے ہیں اور آپ نے اس ویکٹر سے کراس کیا اور آپ دوسرے ویکٹر پر آ کر کھڑے ہو گئے، یہ اس طرح کا کراس ہے، اور اس کے لیے بھی رائٹ ہینڈ رول ہے، یعنی آپ کی جو فنگرز ہیں وہ فرسٹ ویکٹر سے سیکنڈ ویکٹر کی طرف بینڈ ہونی چاہیے، یہ آپ کے ہاتھ کی فنگرز ہیں، یہ ہمارا اگر فرسٹ ویکٹر ہے نیچے والا اس کی ڈائریکشن بتائے گا جو ویکٹر آپ کو چاہیے۔ اس صورت میں اگر ہماری انگلیاں ایسے بینڈ ہو رہی ہیں تو ہمارا ویکٹر جو ہے وہ اوپر کی طرف ہوگا، اور اگر ہماری انگلیاں ایسے بینڈ ہو رہی ہیں تو پھر ہمارا ویکٹر نیچے کی طرف ہوگا۔ سو یہ ڈائریکشن کے لیے اس میں اسی جگہ پر ہم دوبارہ میں کر لیتا ہوں اس کو، تو یہ کراس اور ڈاٹ پروڈکٹ میں مسٹ ہے کہ اس بات کا شعور ہمیں ہو۔ اب جب ہم نے کہا کہ بیوٹ سوارٹ لا کہتا ہے کہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ کرنٹ برابر ہوتا ہے اس کانسٹنٹ یعنی میو ناٹ اوور 4 پائی ملٹیپلائڈ بائی آئی، یعنی کرنٹ کی ڈی ایل کراس پروڈکٹ ود آر ہیٹ۔ اب یہ آر ہیٹ کیوں بیچ میں نے لکھ دیا؟ یہ جو ہماری تار تھی اس کا یہ چھوٹا سا ٹکڑا ڈی ایل تھا اور یہاں پہ ہمارا پوائنٹ پی تھا، اور ہم نے یہاں پہ ہمارا پوائنٹ پی تھا تو ہم نے یہاں سے جو نکالا ریڈیس، اس ریڈیس کا چھوٹا سا ویکٹر ایک یونٹ ویکٹر جتنا لمبا، اس کا چھوٹا سا ویکٹر کہلاتا ہے آر ہیٹ، اور یہ ہمارا کرنٹ کا ویکٹر تھا۔ تو اب جو ریلیشن ہم نے دیکھنا ہے کراس پروڈکٹ کا وہ اس رخ پر آپ کو نظر آئے گا کہ یہ اگر ہمارا فرسٹ ویکٹر ہے، کیونکہ کرنٹ والا ویکٹر ہمارا فرسٹ ویکٹر ہے، کرنٹ پہلے روانہ ہوگا اور فیلڈ بعد میں پیدا ہوگی، تو ہمارا فرسٹ ویکٹر کون سا ہے؟ اوپر کی طرف جاتا ہوا کرنٹ ویکٹر، کرنٹ والا ویکٹر۔ اب یہ ہمارا آئی کا جو ویکٹر ہے، ہماری انگلیاں آنی چاہیے ہاتھ کی، یعنی ہماری انگلیاں اب الٹی گھومیں گی تو ہمارا جو رخ ہوگا ویکٹر کا وہ نیچے جانا چاہیے، یعنی انسائیڈ دا وہ اس میں جانا چاہیے۔ چلیے اس کو ہم ابھی ایک اور طریقے سے بھی دیکھیں گے۔ اب یہ یہاں پہ جو کراس پروڈکٹ ہے ابھی ہم پیچھے دیکھ کے آئے کہ وہ ہمیں ویکٹر دیتی ہے، اور وہ ویکٹر ہمیشہ پرپینڈیکولر ہوتا ہے اس پلین کے، یعنی یہ ہم نے دیکھا نا، آپ اسی کو کراس پروڈکٹ سمجھ لیں جو ہم نے یہاں پہ پرپینڈیکولر
تو یہ کراس پروڈکٹ کس کے پرپینڈیکولر ہے؟ اس پیراللیلوگرام کے جو دو ویکٹروں کی وجہ سے بن رہا ہے، جو دو ویکٹر بنیادی تھے اے اور بی، جن کو ہم نے کراس پروڈکٹ کے ذریعے ملٹیپلائی کیا تو یہ ہمیں ملا۔ اب ہم واپس آ کے یہ دیکھتے ہیں کہ کراس پروڈکٹ جو ہے وہ پرپینڈیکولر ہے، اور ایک بات اور، کراس پروڈکٹ جو ہے وہ ہمیشہ سائن ہوتی ہے، اور ڈاٹ پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ کو سائن ہوتی ہے۔ یہ بات پیچھے جب میں ان دونوں کا تعارف کروا تھا تو بتانا بھول گیا۔ اینی ویز، اب جو یہاں پہ کراس پروڈکٹ ہے وہ سائن آف تھیٹا ہے، یعنی آپ کا یہ اینگل، یہ جو ان دونوں کے درمیان اینگل ہے جو ہم نے سب سے پہلے لگائے تھے، یہ جمپ کر رہے ہیں، یہ ایک یہ والا ویکٹر، یہ والا، اس کو میں بڑا کر دیتا ہوں اور اس کا رنگ جو ہے نا بالکل مالٹے رنگ کا کر دیتا ہوں، تیر کا نشان اس کا گم ہو گیا ہے۔ ایک یہ اور ایک یہ والا ویکٹر، ان ویکٹروں کو آپ دیکھیں نا، یہ بڑے تو میں کیے لیکن یہ نظر نہیں آ رہے، یہ ریڈ ہو گیا۔ اب یہ ان دو ویکٹروں کو، بات میں کیا کر رہا تھا، میں بات کر رہا تھا ان کا، میرا دماغ ادھر ادھر ہو گیا۔ اچھا، ان دو ویکٹروں کا کراس پروڈکٹ لینا نا ہم نے، سو ہم یہاں پہ یہ جو آر ہے اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں ڈی ایل سائن آف تھیٹا۔ ہاں، میں وہ جو بات بھول گیا وہ یاد آ گئی ہے۔ ان دونوں کے درمیان جو اینگل ہے، اب یہ اینگل مانی رکھتا ہے نا، آپ دیکھیں یہ اینگل کتنا کلیئر ہے کہ یہ ڈیفرنٹ ہے، یہ تو 90 نہیں ہے۔ ان کے درمیان، یہ ریڈ کے اور یہ مالٹا کے، ان کے درمیان اینگل ہم یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں اینگل والے ٹول سے۔ کدھر گیا اینگل والا ٹول؟ اینگل یہ کلک کریں اور یہ کلک کریں تو یہ اینگل دیکھیں، یہ ہے 58 ڈگری، 90 نہیں ہے، لیکن جو ہمیں مل رہا ہے وہ پرپینڈیکولر ہے۔ سو یہ بات اسٹوڈنٹس کے لیے مسٹ ہے کہ یہ ڈفرنس دیکھیں کہ ڈاٹ پروڈکٹ کراس پروڈکٹ میں ہمیں ڈفرنٹ اینگل مل سکتے ہیں، اس لیے تھیٹا لکھنا ہوتا ہے۔ اینگل ہمیں 30 مل سکتا ہے، اینگل ہمیں ابھی 54 ملا تھا، لیکن ملنے والا تیر ہمیشہ پرپینڈیکولر ہوتا ہے، ہمیشہ 90 پر ہوتا ہے جو ہمیں ویکٹر ملے گا۔ سو ہم اس کو آر ہیٹ کو، کیونکہ یہ آر ہیٹ یہ والا چھوٹا سا ویکٹر ہے، اس آر ہیٹ کو ہم ریپلیس کر سکتے ہیں سائن تھیٹا کے ساتھ، اور ہماری ایکویشن بن جاتی ہے ڈی بی، اور ہماری ایکویشن بن جاتی ہے ڈی بی ویکٹر کی میو ناٹ اوور 4 پائی ٹائمز آئی ڈاٹ ڈی ایل سائن آف تھیٹا بٹا آر سکیئرڈ۔ اب دیکھیں نا، اس کو کہتے ہیں بیوٹ سیوارٹ لا، اور اس کو یہ بھی کہتے ہیں ایمپیئر لا کا بچہ ہے۔ ایمپیئر لا کیا کرتا ہے؟ وہ یہاں پہ ایمپیئر لا کیا کرتا ہے؟ یہاں پہ انٹیگرل کا، جو ہم بعد میں جب یہ بات کریں گے تو دیکھیں گے، اس کی فارم سے جیسے کولم لا کی فارم میں گاؤس لا کے لیے، اس کی فارم بیوٹ سیوارٹ لا ہے، جیسے کولم لا میں گاؤس لا کے لیے، اس کی فارم ایسے ہی ہے ایمپیئر لا کے لیے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب یہ ایکویشن ہے، اور اس ایکویشن میں یہ جو میو ناٹ آیا ہے، اس کی بھی بات ختم کرنے سے پہلے کر دی جائے۔ یہ جو میو ناٹ آیا ہے اس کی ویلیو ہے، یعنی ایکچوئل ویلیو ہے میو کی، اپنی میو ناٹ کی، یہاں پہ 4 پائی ٹائمز 10⁻⁷ اور یہ ایکچوئل میو ناٹ کی ویلیو ہے۔ تو جب ہم اس فارم میں لکھتے ہیں تو اس کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ نیچے جب 4 پائی آئے گا نا تو یہ کاٹ دیں گے ہم، اور ہمارے پاس پیور نمبر کی فارم، نمبر تو خیر 4 پائی بھی ہے، ہمارے پاس ذرا مختصر نمبر کی فارم رہے گی، جبکہ ہمیں یاد بھی رہے گا کہ اصل جو چیز تھی وہ 4 پائی ٹائمز 10⁻⁷ اس کی ویلیو ہے۔ کبھی کانسٹنٹس میں بات کریں گے کہ یہ کیوں آخر چیزوں میں ڈالتے ہیں، اور اس کی بڑی زبردست قسم کی امیجنیشن بنتی ہے کانسٹنٹس کی۔ اور آج آپ نے مکمل کیا ہے بیوٹ سیوارٹ لا۔ اب آپ نے
پہلے گاؤس لا پڑھا، پھر آپ نے گاؤس لا سیکنڈ پڑھا، اس سے پہلے کولم لا پڑھا، آپ بیوٹ سواٹ لا پڑھا. اس کا مطلب آپ کی پریپریشن ہو گئی ہے، مکمل ہو گئی آپ کی پریپریشن میکس ویل کے لیے. اب میکس ویل کے جو دو باقی لاز رہتے ہیں جن میں فیراڈے اور ایمپیئر ہے، ان دونوں کو میں نے الگ اس لیے کر دیا تھا کہ وہ چینج کے لاز ہیں. یعنی سمپل سی بات کروں تو وہ ڈی اوور ڈی ٹی کے چینج ود ریسپیکٹ ٹو ٹائم کے جو ہے وہ لاز ہیں. اب جب کوئی چیز میں ٹائم انوالو ہو جاتا ہے تو اس کی ایکویشن جو ہے وہ ڈائنامک ہو جاتی ہے. جس سے پہلے جو ہم نے کیا ہے کام گاؤس کا، اس میں ہمارا ٹائم انوالوڈ نہیں تھا. فلکس میں چینج آئے گا، یعنی جب ہمارا فلکس ہے وہ چینج ہوگا تو پھر ہم نے میرے خیال میں پڑھا بھی ہے شاید، فلکس چینج ہوگا تو پھر ہمارے پاس ہاں فیراڈے لا پڑھا ہے نا ہم نے. گڈ. تو چینج کے وہ لاز ہیں، فیراڈے لا ہم نے پڑھا ہے. اب ہمارا آخری لا بچ گیا ہے ایمپیئر لا. ایمپیئر لا مکمل کرتے ہی ہمارا انٹیگرل فارم مکمل ہو جائے گا، اور پھر ہم دوبارہ سے شروع کریں گے پیچھے سے، اور ڈفرینشیل فارم جو زیادہ مشکل فارم ہے اس میں واپس آئیں گے. اور جب دونوں مکمل کریں گے تب ہم واٹ از لائٹ جو ہے وہ جو ہمارا بگ گریٹ سی ہے، تب ہم اس کو ڈسکور کریں گے، اور دیٹ ڈے ول بی آور سیلیبریشن. چلے جی، کلاس کا ٹائم مکمل ہو گیا ہے. کوئی کسی نے کوئی بات شات کرنی ہو تو کر لیں. 14 اسٹوڈنٹس تھے. آپ جیو جبرا کی کلاسیں رکھیں. یہ لڑکے جو یونیورسٹیوں کے ہیں نا میرے ساتھ، جیو جبرا کے ٹیوٹوریلز کلاسیں رکھیں. یہ اتنی اعلیٰ چیز ہے کہ آپ کی سوچ ہے، یعنی حد سے زیادہ اعلیٰ چیز ہے. آپ اتنے بہتر ہو جائیں گے کہ یو ول فیل لائک سائنٹسٹ، لائک اے میتھمیٹیشین. خیر، ابھی تو میں آپ کے سوال کا جواب دینے لگا ہوں. اب یہ 3D ہے، تو اس میں ہم ایک ایسا ویکٹر اگر لگاتے ہیں کہ جو فرض کریں یہاں پر ہے، اور ایک اور ویکٹر لگاتے ہیں جو کہ فرض کریں یہ یہاں پر ہے، تو ان دونوں کی کراس پروڈکٹ بھی لی جا سکتی ہے، ڈاٹ پروڈکٹ بھی لی جا سکتی ہے. اب اگر ہم اس کو ٹرائی اینگل سے فائنلائز کر دیں، یہاں پہ یہ اور یہ، تو یہ ڈاٹ پروڈکٹ دے رہی ہے. اور اگر اسی کا پیراللوگرام بنا لیں ہم، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو کر کے دکھایا ہے کہ آپ پیرالل لائنیں لگا لیں، ایک ادھر اور ایک ادھر، اور پھر ان میں آپ بھر دیں پولیگان بھر دیں 4 سائیڈڈ. تو یہ اب آپ کو دے رہی ہے ایک ایسا ویکٹر جو اس کے اس پہ آ رہا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، نارمل دے رہا ہے نا آپ کو ایک سینٹر میں. تو اس لیے یہ اب آپ کی کراس پروڈکٹ بن گئی ہے. اور کراس پروڈکٹ میں جو پہلا ویکٹر آپ نے لیا، جیسے میں نے کہا کرنٹ والا ہمارا پہلا ویکٹر ہے، اس سے آپ نے پیدل چلنا شروع کرنا ہے اور ایسے گھوم کر دوسرے ویکٹر پر چڑھ جانا ہے. تو یہ آپ کی ہوتی ہے کراس کرنا. اس سے آپ کو جو وہ ملے گا نا، وہ ڈائریکشن ملے گی کہ جس سمت سے آپ کی انگلیاں گھوم کر دوسری طرف جائیں گی نا، تو انگوٹھا آپ کا بتائے گا کہ ویکٹر ادھر بناؤ. اگر اس ویکٹر کو جو پرلی طرف ہے یعنی یہ والا، اس کو فرسٹ سمجھ لیں، تو پھر آپ کا ہاتھ الٹا ہو جائے گا، آپ کی انگلیاں ادھر کو گھوم کے آئیں گی. تو رائٹ ہینڈ رول آپ کو ویکٹر کی ڈائریکشن دے گا. اور یہی بات جو آپ جب پہلے ہم کر رہے تھے ڈاٹ پروڈکٹ کے لیے، پیچھے یہاں پہ کہاں چلا گیا، چلے جب ہم اس کے لیے کر رہے تھے تو دیکھیں 3D میں بنایا ہے، ہر اینگل کو بیچ میں لے کے ڈائیگنل کر کے بنایا، بٹ اس میں یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف دو ویکٹر کی لینتھوں کا وہ ریلیشن ہے جو ان کا میگنیٹیوڈ صرف نمبر میں ہوتا ہے، ضرورت نہیں ہے. تو وہ پروڈکٹ ہے. اوکے ٹھیک ہے. یہ آپ جو یہ چاہیے بہت بڑا وسیع، خود سے